शाबान 93 हिजरी की वो तारीख रात थी। इस रात की तारीकी खून की बू से ओझल थी। बेशुमार मिसालों के शोले तारीकी में तैरते फिर रहे थे। जख्मियों की आहू बका रात का जिगर चाक कर रही थी। मुजाहिदीन टोलियों में बटे हुए दायर के मरे हुए जख्मी फौजियों के हथियार और दीगर साजो सामान इकट्ठा कर रहे थे। कुछ टोलियां अपने शहीदों की लाशें उठा रही थी। एक दो टोलियां जख्मियों को उठा उठा कर पीछे ला रही थी। उनकी मरहम पट्टी वो औरतें कर रही थी जो मोहम्मद बिन कासिम के फौज के साथ आई थीं। ये मुजाहिदीन की बीवियां, बेटियां या बहनें थीं। हर लड़ाई के बाद जख्मियों की देखभाल वही करती थीं। मशकीज़ें उठाए पानी पिलाती फिरती थीं। घोड़सवारों का एक दस्ता दायर की फौज के उन घोड़ों को पकड़ रहा था जिनके सवार मारे गए या जख्मी होकर गिर पड़े थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी तवज्जो माल गनीमत पर मरकूज न की। उसे मालूम था कि राजा दाहिर की फौज के ये चंद एक दस्ते थे और अभी उसकी फौज का बहुत बड़ा हिस्सा ताज़ा दम अरवाड़ के गिरदोनमा में तैयार खड़ा है। रात के वक्त लड़ाई रोक दी जाती थी, लेकिन शब खून का खतरा हर वक्त नजर आता रहता था। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने 2 सालारों को हुक्म दिया था कि वो अपने अपने सवार दस्तों को मैदान जंग से कुछ दूर ले जाएं और उन रास्तों पर गश्त करते रहें जिन रास्तों से या जिस तरफ से दुश्मन के शब खून का इम्कान था। ये दिफाई इंतजाम लाजमी था क्योंकि दुश्मन अनाड़ी नहीं था। राजा दाहिर की ये सोच के उसने अपनी ज्यादातर और ज्यादा अच्छी फौज को अपने पास महफूज रखा हुआ था। एक ऐसे जंगजू की सोच थी जो फन और हर्ब और ज़र को निहायत अच्छी तरह समझता था। मोहम्मद बिन कासिम खुद इस मार्के में शामिल नहीं हुआ था। रात को वो घोड़े पर सवार मैदान जंग में घोड़ा दौड़ाता फिर रहा था। उसके साथ मिशाल बरदार मुहाफिज थे। वो मैदान जंग से दूर तक चला गया जहाँ उसके सवार दस्ते गश्त कर रहे थे। मेरे रफी को उसने दोनों सालारों से कहा, ये इब्तदा है, इसे दुश्मन का अंजाम ना समझना। अल्लाह तुम्हें ऐसी ही फतवात से नवाजे, लेकिन ये ख्याल रखना कि सिर्फ ये एक मार्का था। इसे जीतकर किसी खुश फहमी में मुब्तला ना हो जाना कि दुश्मन अगली लड़ाई में भी इसी तरह तुम्हारे हाथों तबाह हो जाएगा। राजा दाहिर ने अपने बेटे को ये चंद एक दस्ते देकर इन्हें हमसे लड़ा कर देखा है कि हम किस तरह लड़ते हैं और वो हमें किस तरह शिकस्त दे सकता है। अगले मैदान में हमें ज्यादा मोहतात होकर लड़ना होगा। इब्ने कासिम एक सालार ने कहा, हम न करें, हम उस रोज अपने आप को एक फातेह कहेंगे जिस रोज राजा दाहिर का सर तेरे कदमों में पड़ा हुआ होगा। इस्लाम के रास्ते में इस चट्टान को तोड़ फोड़ कर हम कहेंगे कि ये है वो फर्ज जिसकी अदायगी के लिए हम यहाँ आए थे। और इब्ने कासिम दूसरे सालार ने कहा, बेशक हमारी ये आखिरी फतह नहीं, लेकिन हमने एक ऐसी फतह पाई है जो आखिरी है। हमारे मुजाहिदीन हाथियों से डरते थे और अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दाहिर के हाथी मुजाहिदीन से डरने लगेंगे। बेशक बेशक, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैंने इस्लाम के सिपाहियों को हाथियों की सूंडें काटते देखा है। मोहम्मद बिन कासिम अपने जख्मियों को देखने चला गया। जख्मियों के लिए खेमे लगा दिए गए थे। जमीन पर घास और कपड़े बिछाकर जख्मियों को लिटा दिया गया था। वहां जाकर मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतरा। वो हर खेमे के अंदर जाता और जख्मियों के साथ बातें करता था। एक खेमे में गया, खेमे के अंदर 2 मिसालें जल रही थी। एक बुढ़िया एक जख्मी को पानी पिला रही थी। इससे पहले उस बुढ़िया और उस जख्मी के दरमियान कुछ बातें हो चुकी थी। जख्मी की मरहम पट्टी हो चुकी थी। ये बुढ़िया जिसके चेहरे पर बुढ़ापे ने एक चंद एक लकीरें गहरी कर दी थी, इसे पानी पिलाने आई थी। तू किसकी माँ है? जख्मी ने बुढ़िया से पूछा। इस वक्त मैं इन तमाम जख्मियों की माँ हूँ जिन्होंने अरब की लाज रखने के लिए अपने खून बहा दिए हैं। बुढ़िया ने जवाब दिया और पूछा, तुझे ये ख्याल क्यों आया कि मैं किसी और की माँ हूँ? तू मेरी माँ भी तो है। जख्मी ने कहा, मेरी माँ होती तो वो ऐसे ही प्यार से मुझे पानी पिलाती। मुझे कोई और ख्याल आ गया था। तू इस उम्र को पहुँच गई है कि अब हमें तुम्हारी खिदमत करनी चाहिए। तेरा कबीला कौन सा है? बुढ़िया ने पूछा। मैं बनु उमैया से हूँ, जख्मी ने जवाब दिया। और तू? मैं अलाफियों में से हूँ, उस बुढ़िया ने जवाब दिया। अलाफी? जख्मी ने चौंक कर पूछा। क्या हमारे लश्कर में कोई अलाफी कबीले का आदमी है जिसकी तू माँ है? नहीं, बुढ़िया ने जवाब दिया। अलाफी कबीले का कोई आदमी बनु उमैया के लश्कर में नहीं हो सकता। हो भी कैसे सकता है? दुश्मनी दिलों में गहरी उतर गई है। फिर तू यहाँ कैसे पहुँची है? जख्मी ने कहा, अलाफी तो बागी हैं, वो सब यहाँ आ गए थे और राजा दाहिर की पनाह में बैठे हुए हैं। मैं अकेली नहीं आई, बुढ़िया ने जवाब दिया। 4 और औरतें भी आई हैं। हम तुम्हारे लश्कर के साथ अरब से नहीं आई, हम मकरान से आई हैं। तुमने ये दरिया किस तरह पार किया? क्या कश्तियों का पुल नहीं बना था? बुढ़िया ने कहा, हम उस पुल से आई हैं, किसी ने नहीं रोका। मैं तेरे
تیرے ہاتھ سے پانی نہیں پیوں گا، زخمی نے کہا۔ اتنے میں محمد بن قاسم خیمے میں داخل ہوا۔ زخمی نے بڑھیا سے کہا کہ وہ اٹھ جائے، سپہ سالار محمد بن قاسم آ گیا ہے، اسے پتہ نہ چلے کہ تو علافی قبیلے کی ہے۔ بڑھیا اٹھ کر کھڑی ہوئی، اس نے محمد بن قاسم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا ماتھا چوما۔ قاسم کے بیٹے بڑھیا نے محمد بن قاسم سے کہا، کیا تو بھول چکا ہے کہ تیرے باپ دادا بنو ثقیف سے تھے؟ کیا بنو امیہ کا نمک تیرے خون میں اتنا زیادہ شامل ہو گیا ہے کہ تو نے اپنے لشکر میں علافیوں کی ایسی دشمنی پیدا کر رکھی ہے کہ یہ زخمی میرے ہاتھ سے پانی بھی قبول نہیں کر رہا؟ محمد بن قاسم کے پوچھنے پر بڑھیا نے اسے بتایا کہ وہ علافی قبیلے کی عورت ہے اور یہاں تک کس طرح پہنچی ہے۔ تو نہیں جانتا ابن قاسم، بڑھیا نے کہا، تو نہیں جانتا کہ علافیوں کی عورتیں کس طرح تیری فتح کی دعائیں مانگ رہی ہیں۔ ذرا سوچ کہ میں اس عمر میں یہاں تک کس طرح پہنچی ہوں گی۔ تجھے دیکھنے کی بڑی خواہش تھی، میں تیری آنکھوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ رہی ہوں۔ اپنے اس زخمی مجاہد سے کہہ کہ میرے ہاتھ سے پانی لے لے، میں نے اس میں زہر نہیں ملایا، میں علافیوں کو اپنا دشمن نہیں دوست سمجھتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے احترام سے بڑھیا سے کہا، اس زخمی کو معلوم نہیں تھا کہ علافی کس طرح ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے خشمگین نگاہوں سے زخمی کی طرف دیکھا۔ زخمی ان آنکھوں کو سمجھ گیا۔ اتنا زیادہ زخمی ہونے کے باوجود وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ بڑھیا کی طرف پھیلا دیے۔ بڑھیا اس کے قریب بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلانے لگی۔ قبیلے ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں، بڑھیا نے کہا، لیکن یہ دشمنی اسلام کا رشتہ نہیں توڑ سکتی۔ جس روز یہ رشتہ ٹوٹ گیا اس روز اسلام بھی ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا۔ صبح طلوع ہوئی، دور دور تک راجہ داہر کے فوجیوں کی لاشیں بکھری نظر آنے لگی تھیں۔ ان میں سے کوئی فوجی اٹھنے کی کوشش کرتا اور پھر گر پڑتا۔ شہیدوں کو ایک جگہ اکٹھا کر رکھا تھا اور مجاہدین ان کی قبریں کھود رہے تھے۔ سب کا مشترکہ جنازہ پڑھایا گیا اور عرب کے یہ سرفروش سندھ کی ریت میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے حجاج کے نام خط لکھوایا جس میں اس نے پہلے مارکے کی تفصیلات لکھیں اور اسے اس پہلی فتح کی خوشخبری سنائی۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم نے قلعے فتح کیے تھے۔ یہ پہلی جنگ تھی جو کھلے میدان میں لڑی گئی تھی۔ قاصد کو خط دے کر محمد بن قاسم نے کہا کہ کہیں رکے بغیر یہ خط حجاج بن یوسف تک لے جائے۔ حسب معمول 7ویں دن حجاج بن یوسف کا خط اسی قاصد کے ذریعے آ گیا۔ حجاج نے محمد بن قاسم اور اس کے لشکر کو مبارکباد لکھی تھی، کچھ ہدایات بھی لکھی تھی اور اس نے لکھا تھا کہ اب محمد بن قاسم وہاں پہنچے جہاں راجہ داہر نے اپنی فوج جمع کر رکھی ہے۔ کبھی نہ بھولنا کہ خدا کی مرضی کے بغیر شان و شوکت اور فتح اور کامرانی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حجاج نے آخر میں لکھا تھا، اللہ پر یقین رکھو اور آہوزاری سے اس کی مدد کے ملتجی رہو تو ہر میدان میں فتح پاؤ گے۔ چند دنوں بعد یہ میدان صاف ہو چکا تھا، جیسے نہ کہ لشکر کی لاشیں دریا میں پھینکی جا چکی تھی۔ مرے ہوئے گھوڑے اور 2-4 ہاتھی بھی گھسیٹ کر دریا میں پھینک دیے گئے تھے۔ وہاں اب زخمی مجاہدین کے خیمے اور شہیدوں کی قبریں رہ گئی تھیں اور محمد بن قاسم کا لشکر تھا جو پیش قدمی کے لیے تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ ایک شام سورج غروب ہوتے ہی تمام لشکر کی نگاہیں مغرب کی طرف افق کے اوپر کچھ ڈھونڈنے اٹھ رہی تھی۔ اچانک کسی نے نعرہ لگایا نظر آ گیا۔ یہ نعرہ خوشی کے ہنگامے کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر کو ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ راجہ داہر کو بھی ماہ رمضان کے چاند کی خوشی تھی۔ وہ اسی چاند کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنے بیٹے جے سنا سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اس وقت آئے گا جب رمضان شروع ہو چکا ہوگا اور مسلمان دن بھر بھوکے اور پیاسے رہیں گے۔ آدھی رات کا عمل ہوگا کہ ایک مقامی نو مسلم آیا اور شعبان کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ جاسوس تھا۔ اس نے بتایا کہ ارواڑ کے قریب راجہ داہر کی فوج اکٹھی ہو رہی ہے۔ جاسوس کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ فوج کس طرف کی پیش قدمی کرے گی، یا وہی محمد بن قاسم کی فوج کا انتظار کرے گی یا اس فوج کو للکارے گی۔ بہرحال جاسوس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ فوج جنگی ترتیب میں ہو رہی ہے۔ شعبان نے جاسوس کو ساتھ لیا اور محمد بن قاسم کے خیمے میں چلا گیا۔ محمد بن قاسم گہری نیند سے جاگا اور جاسوس سے پوری رپورٹ سنی۔ اس کے بعد وہ سو نہ سکا۔ اس نے شعبان سے کہا کہ وہ خود آگے چلا جائے اور راجہ داہر کی فوج کی نفری اور دیگر قوائف دیکھے۔ شعبان کو معلوم تھا کہ اس نے کیا دیکھنا ہے۔ وہ چلا گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کا انہیں انتظار تھا اور دشمن بھی اسی وقت کے انتظار میں تھا۔ راجہ داہر کی ذاتی جنگی تیاری شاہانہ تھی۔ تاریخوں میں اس کے ہاتھی کا رنگ سفید لکھا گیا ہے۔ وہ دراصل سفید نہیں تھا۔ سفید ہاتھی ایک محاورہ ہے۔ داہر کے ہاتھی کا رنگ دوسرے ہاتھیوں کی نسبت ہلکا اور صاف تھا، اس لیے وہ دوسرے ہاتھیوں میں سے الگ تھلگ نظر آتا تھا، اس لیے اسے سفید کہا جاتا تھا۔ یہ دیو قامت ہاتھی تھا، قد و جسامت کے لحاظ سے تمام ہاتھیوں سے بڑا تھا۔ اسے کبھی کسی مادہ کے
قریب نہیں جانے دیا گیا تھا، اس لیے یہ بدمست رہتا تھا۔ جنگلی ہاتھیوں کو بھی اسی طرح بدمست رکھا جاتا تھا اور لڑائی سے پہلے انہیں شراب پلائی جاتی تھی۔ اس حالات میں انہیں ان کے مہوات ہی قابو میں رکھ سکتے تھے اور اپنے اشاروں پر چلا سکتے تھے۔ راجہ داہر کے ہاتھی پر جو عہدہ بندھا ہوا تھا وہ اس کی شان و شوکت کے عین مطابق اور کشادہ تھا۔ اس میں پھینکنے والی بہت سی برچیاں اور تیروں کا ذخیرہ رکھا گیا تھا۔ ایک یا دو آدمی داہر کے ساتھ عہدے میں برچی اور تیر اسے دینے کے لیے رہتے تھے۔ داہر کے تیر دراصل تیر نہیں تھے، ان کے دونوں سرے تیروں کی طرح ہی نوکیلے تھے، لیکن ان کی شکل پہلی کے چاند کی طرح تھی یا آسٹریلیا کے حبشیوں کے مشہور کھیل بوم رنگ جیسی تھی۔ داہر نے ان مڑے ہوئے تیروں کا اندرونی کنارہ تلوار کی طرح تیز رکھا ہوا تھا۔ بوم رنگ ہاتھ سے پھینکی جاتی ہے، لیکن راجہ داہر یہ خاص تیر گوپھن میں ڈال کر پھینکا کرتا تھا۔ گوپھن رسیوں کی بنی ہوئی ہوتی تھی، اس میں یہ تیر رکھ کر گوپھن کو سر کے اوپر سے گھماتا اور اس کا سر چھوڑ دیتا تھا۔ تیر بوم نیرو کی طرح یا چرخی کی طرح گھومتا جاتا اور دشمن کا جو آدمی اس کی زد میں آتا اس کا جسم کٹ جاتا۔ اگر کوئی انسان اس کے راستے میں آ جاتا تو اس کی گردن صاف کٹ جاتی اور تیر آگے نکل کر ایک دو اور آدمیوں کو بھی زخمی کر سکتا تھا۔ گوپھن سے تیر نشانے پر پھینکا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے مہارت کی ضرورت تھی۔ راجہ داہر کے عہدے میں دو انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں ہوتی تھیں۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے دوران ایک لڑکی راجہ داہر کو شراب اور دوسری پان پیش کرتی تھی، لیکن دو تاریخ دانوں نے اس کی تردید کی ہے۔ جو صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ 93 ہجری تک پان اس طرح کھانے کا رواج شروع نہیں ہوا تھا۔ شراب تو مہاراجے پیتے ہی تھے، لیکن ایسے بھی نہیں کہ لڑائی کے دوران بھی پیتے چلے جائیں، اس سے ہوش و حواس گم ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ راجہ داہر ہوشمند جنگجو تھا اور جو میدان میں ہوش میں رہتا تھا۔ یہ درست ہے کہ عہدے میں اس کے ساتھ دو خوبصورت کنیزیں رہتی تھیں اور شراب بھی ساتھ تھی جو داہر ضرورت کے مطابق پیتا تھا۔ راجہ داہر جب ہاتھی پر سوار ہونے لگا تو ماہین رانی نے اس کے ماتھے پر اپنی انگلی سے تلک لگایا اور اس کے دونوں گالوں کو چوما۔ ماہین رانی اس کی بہن تھی اور بیوی بھی۔ بڑے پنڈت نے راجہ داہر کے گلے میں ایک دھاگا ڈالا۔ یہ لال اور سفید دھاگے ہوتے تھے جو ہندو اپنے گلے میں قمیض کے اندر ڈالے رکھتے تھے۔ پنڈتوں کی ایک قطار الگ لگی ہوئی تھی، وہ بھجن گنگنا رہے تھے۔ راجہ داہر کا ہاتھی پر سوار ہونا ایک تقریب تھا۔ اس نے عہدے میں جا کر دیکھا تو دو کنیزوں نے جو پہلے سے عہدے میں موجود تھیں اپنے کندھے داہر کے بغلوں میں رکھ دیے، جس طرح بالکیوں سے کسی لولے لنگڑے کو سہارا دیا جا رہا ہو۔ داہر نے ان حسین لڑکیوں پر اپنے جسم کا وزن ڈالا اور عہدے میں داخل ہوا۔ اس کے اشارے پر مہوات نے ہاتھی چلا دیا۔ بدمست ہاتھی سونڈ اوپر کر کے بڑی زور سے چنگھاڑا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نعرہ بلند ہوا، داہر مہاراج کی جے ہو۔ یہ نعرہ 3 مرتبہ لگایا گیا۔ ہاتھی ایک دو مرتبہ اور چنگھاڑا، ایک دو قدم آگے جاتا پھر پیچھے ہٹتا تھا، جسے مہوات کا حکم ماننے سے انکار کر رہا ہو۔ اس طرح ہاتھی چنگھاڑتا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں جا رہا تھا جہاں داہر کی فوج کھڑی تھی۔ فوج کے آگے 100 جنگی ہاتھی کھڑے تھے، جن کے عہدے میں 3-3 4-4 نیزہ باز اور تیر انداز چاقو چوبند کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے 10,000 گھڑ سوار تھے جن کے سروں پر آہنی خول تھے اور وہ نیم زردہ پوش میں تھے۔ 15,000 نفری کے پیادے فوج دائیں اور 15,000 بائیں طرف کھڑی تھی۔ فوج کو داہر کے حکم سے اس ترتیب میں کھڑا کیا گیا تھا کیونکہ داہر نے فوج سے مخاطب ہونا تھا۔ پوتر دھرتی کے سپوتوں، راجہ داہر نے بلند آواز میں کہا، آج یہ دھرتی تم سے خون کی قربانی مانگ رہی ہے، سر مانگ رہی ہے، سر کٹوا کر اپنی دھرتی کے حوالے کر دو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تم سب کے ساتھ اپنا سر کٹواؤں گا، لیکن دشمن کے 100 آدمیوں کے سر کاٹ کر اپنی جانیں دیں گے۔ مجھے دیوی دیوتاؤں کا اشارہ مل گیا ہے کہ میرا سر میرے جسم کے ساتھ رہے گا اور عرب تک جائے گا۔ عرب کی دھرتی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم فتح کے نعرے لگاتے اس دیس میں جاؤ گے جہاں سے اسلام نے سر اٹھایا ہے۔ اسلام کا سر کچل دینا ہے۔ وہاں اذانیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گی، وہاں سینگ بجیں گے، مندروں میں گھنٹے بجیں گے۔ دھرتی ماتا کی جے ہو، داہر مہاراج کی جے ہو۔ راجہ داہر کی آواز جے جے کاروں میں دب گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ دلوں سے یہ خوف نکال دو کہ مسلمان بہت بہادر ہیں۔ راجہ داہر نے ہاتھ اوپر کر کے فوج کو خاموش کرایا اور پہلے سے زیادہ بلند آواز میں بولا، یہ مت سوچو کہ انہوں نے راجکمار جے سینا کے لشکر کو کاٹ دیا ہے، یہ بھی مت سوچو کہ انہوں نے ہمارے بہت سے قلعے بھی لے لیے ہیں۔ انہوں نے یہ فتح بدھوں کی مدد سے حاصل کی ہے، یہ بدھوں کی غداری ہے۔ مسلمان اس نشے میں دریا پار کر کر آئے ہیں کہ وہ آگے بڑھتے آئیں گے اور ہم ان کے آگے بھاگتے جائیں گے۔ میں نے خود انہیں یہاں تک آنے دیا ہے، اب وہ دریا کے پار زندہ نہیں جا سکیں گے۔ اب ہم دریا کے پار جائیں گے، پھر ہم انہی کشتیوں اور جہازوں میں سمندر پار کر جائیں گے۔ یہ سوچ لو کہ تم نے جان کی بازی نہ لگائی اور مسلمانوں کا خوف اپنے دلوں پر سوار رکھا تو
تمہاری جوان بیٹیاں بہنیں اور بیویاں مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی، تمہارا مال و اموال، زیورات اور رقمیں مسلمان لوٹ لیں گے، تمہارے مویشی اور تمہاری گائیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذبح ہوں گی اور وہ انہیں کھائیں گے۔ کیا تم گاؤں ماتا کی یہ بے حرمتی برداشت کر لو گے؟ نہیں نہیں، فوج سے شور اٹھا، گاؤں ماتا پر اتیاچار نہیں ہونے دیں گے۔ تاریخوں کے مطابق طاہر نے اپنے لشکر کے خون کو گرما دیا، انہیں دیوتاؤں کے قہر سے ڈرایا اور ان دیوتاؤں کی خوشنودی اور انعام کے سبز باغ دکھائے۔ اس نے گزشتہ رات اپنی فوج کے حاکموں کو بلا کر احکامات دیے تھے اور ان سے اپنے وزیروں اور مشیروں سے بھی مشورے لیے تھے۔ ان کے مشیروں میں محمد حارث علافی بھی تھا، جسے طاہر اپنا مخلص دوست اور عقلمند مشیر سمجھتا تھا، لیکن علافیوں کے اس سردار کی وفاداری عرب اور اسلام کے ساتھ ہی۔ اگر اس وقت خلافت بنو امیہ کی نہ ہوتی تو یہ 500 عرب مکران میں نہ ہوتے۔